अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़े की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और भारत का कोई राबता नहीं बल्कि तातुल है। हमने भारतीय जहाज को मार गिराया और उनके पायलट को भी वापस भेजा क्योंकि हम जारियत नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत से मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर भारत यकतरफा इक़दामात से पीछे हट जाए तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर ही वाहिद मसला है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात से खित्ते में बेचैनी पाई जाती है। भारत को कश्मीर की असल हालत बहाल करनी होगी। अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान के मामले पर इलाकाई ममालिक से मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तन्हा तस्लीम नहीं कर सकता। अफगान मामले पर सबके साथ मिलकर मुश्तरका इक़दामात करना चाहते हैं। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में पहले से 20 लाख अफगान महाजरीन मौजूद हैं। खदशा है पाकिस्तान में पनाह गुज़ीनों का सैलाब उमड़ आएगा। पाकिस्तान और भारत का कोई राब्ता नहीं बल्कि तातुल है। हमने भारतीय जहाज को मार गिराया और उनके पायलट को भी वापस भेजा क्योंकि हम जारियत नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत से मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर भारत यकतरफा इक़दामात से पीछे हट जाए तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर ही वाहिद मसला है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात से खित्ते में बेचैनी पाई जाती है। भारत को कश्मीर की असल हालत बहाल करना होगी। अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान के मामले पर इलाकाई ममालिक से मुशावरत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर फैसल बाफदा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल करने का मजाज नहीं था। 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कानूनी हैसियत नहीं, ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। इलेक्शन कमीशन का यह तासुर गलत है कि आर्टिकल 63(1)C के इतलाक पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक भी होगा। सादिया अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत पर नाअहल किया, लेकिन आर्टिकल 62(1)F का इत्तलाक नहीं किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हेलीकॉप्टर खरीदारी रेफरेंस में 1 बरस कबल मर जाने वाले मुलजिम मुनीर ए खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुनीर खान की मौत गुज़िश्ता बरस जुलाई में हुई। नैब मुलजिम का डेथ सर्टिफिकेट एहतसाब अदालत पेश न कर सका। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आसिया कौसर। आसिया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी शुक्रिया। आज एहतसाब अदालत ने मरे हुए मुलजिम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। हेलीकॉप्टर की खरीदारी रेफरेंस में मुनीर ए खान जो है वो नैब के मुलजिम थे और मुनीर खान की मौत गुज़िश्ता साल जुलाई में हुई थी। नैब मुलजिम का डेथ सर्टिफिकेट एहतसाब अदालत में पेश नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुलजिम की मौत के हवाले से भी तस्दीक नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत ने मुनीर खान की अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की है। मुलजिम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। मरे हुए मुलजिम को सरेंडर करने के लिए 30 रोज में पेश होने का हुक्म भी दिया गया। मुनीर खान का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मंजर आम पर आ चुका है और डेथ सर्टिफिकेट पंजाब हुकूमत ने नवंबर 2021 में जारी किया था। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रेफरेंस की जो है वो समाअत की। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। और वजीराबाद के इलाके अहमद नगर में शौहर ने बेटे, बेटी, बीवी और सास को डंडों के वार से मार दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चारों को डंडों के वार से मारा है। लड़जा केस वारदात की मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे अयूब चौहान से। जी अयूब, मुलजिम ने चारों को क्यों मारा और क्या मुलजिम फरार है या ऐसे गिरफ्तार भी कर लिया गया? जी, ये जो वाक़या है वजीराबाद के इलाका थाना अहमद नगर में पेश है। वजीराबाद के नवाही गाँव ऊंचा क्लेयर में ये जो है दरिंदा सब शख्स सरवर शाह नामी घरेलू नाचाकी पर अपनी सास, बेटी और बेटे और बहू को जो है अपनी बीवी को डंडों को मार मार कर कत्ल कर दिया। जो रिहायशी है इनके जो मोहल्लेदार हैं उनका कहना है कि जो ये अक्सर इसकी सास के साथ और बीवी के साथ झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से इसमें रात की तारीकी में वारदात करके जो है वो फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में है और IG पंजाब ने भी इसका नोटिस दे लिया है। जी, IG पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है। अयूब चौहान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की तालिबा पर मुबैना जिनसी तशद्दुद केस की समाअत हुई। मुतासरा तालिबा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश हुई। DC नवाबशाह पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने DIG नवाबशाह खादिम रिंद को झाड़ पिला दी और कहा कि मुलजिम नवाबशाह में सरेआम घूम रहा है।
آپ لوگ جامشوروں میں چھاپے مار رہے ہیں۔ DIG نے کہا کہ مقدمہ درج کر کے متاثرہ لڑکی سے شواہد مانگے ہیں۔ ایک ملزم کی گزشتہ روز ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس نے 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ یونیورسٹی کے پروفیسرز طالبات کو جنسی ہراساں کرتے ہیں، مطالبہ نہ مانے تو مار دیتے ہیں، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ عدالت پہنچنے پر پروین پرنس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 خواتین نے مجھ پر تشدد کیا، یونیورسٹی کے سامنے مارا پیٹا۔ واقعہ بے نظیر آباد یونیورسٹی میں پیش آیا۔ انتظامیہ کو شکایت کے باوجود بھی اب تک کوئی ایکشن لیتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکا۔ فیبروری صبح 9 بجے کا واقعہ تھا، میں اپنے روم پہ بیٹھی تھی، تین عورتیں میرے روم میں آ کے داخل ہوئی اور انہوں نے لاک لگایا، مجھے میرا گلا دبایا، مجھ پہ تشدد کیا۔ جب میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں مار رہے ہو میم، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب میں وہاں سے چھڑوا کے میں بھاگی، مجھے گھسیٹا گیا، مجھے دیواروں پہ مارا گیا۔ جب میں دروازہ کھول کے میں باہر بھاگی تو مجھے باہر ونگ میں پوری یونیورسٹی کے آگے مجھے مارا گیا، مجھے کسی نے نہیں چھڑایا، مجھے کسی نے نہیں بچایا۔ کیا میں سندھ کی بیٹی نہیں ہوں؟ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ڈاکٹر نمرتا ڈاکٹر نوشین کے قتل پر قرارداد پیش کرنا چاہی تو اسپیکر سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کرنے سے روک دیا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا سندھ کی بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، تعلیمی اداروں میں ان پر تشدد اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب آپ کسی سے بھی ڈکٹیشن نہ لیں، اشارہ ملتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں، یہ واقعات وہاں ہو رہے ہیں جو سندھ حکومت کا گڑھ ہے۔ ہمارے سندھ کی بیٹیوں کی قراردادیں پڑی ہیں، یہ نہیں آ رہی ہے۔ سندھ کی بیٹی کی قرارداد آنی چاہیے، نمرتا کی، نوشین شاہ کی، ڈاکٹر پروین کی قرارداد آنی چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے، یہ قرارداد آپ نہیں لانے دے رہے، ادھر سے ڈکٹیشن ہے، اس ڈکٹیشن پہ نہیں آ رہا۔ اس سندھ کی بیٹیوں کے قتل ہو رہے ہیں، ان سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ڈکٹیشن نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام اینی باڈی۔ وہی میں کہتا ہوں آپ نام دے دیں، ان بیٹیوں کا آپ نام دے دیں، ہماری لے کر آئے، اگر آپ نام نہیں دینا چاہ رہے بات نہیں کرنے دیتے۔ گزشتہ روز بھی ہم روس یوکرین کشیدگی کے اثرات کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اوکرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے اسمبلی ارسال کر دی ہے۔ 16 فروری سے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 سے 13 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے بھی پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ عوام نے پیٹرول کی قیمت میں ممکنہ اضافے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے جینا مشکل کر رکھا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بہت مشکل ہو جائے گا، غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ صرف پیٹرول تو نہیں بڑھتا، پیٹرول کے ساتھ ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ بول رہے ہیں کہ غریبی ختم کر دیں گے، غریبی ختم کر دیں گے۔ جب غریبی نہیں رہے گا تو ختم تو ہوگی آٹومیٹک۔ آٹا اتنا مہنگا کر دیا، پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، اب یہ دوبارہ یعنی کہ عوام پہ بم مار رہے ہیں دوبارہ۔ میں تو امید کرتا ہوں کہ 500-600 روپے لیٹر پہنچے یہ پیٹرول، تب بھی جا کر یہ عوام جاگے گی، ورنہ حکمران بھی بے حس ہو گئے اور عوام بھی بے حس ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام جاگے گی۔ روس اور یوکرین کشیدگی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $96 اور WTI کی قیمت $95 فی بیرل ہو چکی ہے۔ ملک میں ہر شخص پریشان ہے، تباہی کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ قرض نہ لینے کی باتیں کرنے والوں نے ریکارڈ قرض لیے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں گندم، چینی، LNG سمیت دیگر اسکینڈلز میں کھربوں کی کرپشن کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ ہوا ہے، اور پھر قرضوں کے اوپر قرضے، کرپشن کے بے پناہ اسکینڈلز ہیں، چاہے وہ گندم کا ہو، شوگر کا ہو، LNG گیس کا ہو، اربوں خربوں کی کرپشن کی گئی ہے۔ ملک کا دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 13% پر پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 سے 12 روپے فی لیٹر تک اضافے کی اطلاعات ہیں۔ 3 سال میں حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 53 روپے کا اضافہ کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت 2 سال مزید رہی تو پیٹرول خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ شہری رحمان نے مزید کہا کہ کرسی بچانے کی کوشش میں مصروف حکومت کو عام آدمی کی مشکلات کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ شہری رحمان نے اپنے ٹویٹ میں 27 فروری کو مہنگائی، بے روزگاری، بدحالی، بد انتظامی اور کرپشن کے خلاف کراچی سے لانگ مارچ کے آغاز کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا اس نااہل حکومت کے خلاف ہر شہری پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شامل ہوگا۔
جہانگیر ترین سمیت سب سے رابطے ہو رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کہتے ہیں ہدف ایک ہی ہے, عمران نیازی کو گھر بھجوایا جائے. اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. عمران خان سے عوام کی جان جلد چھوٹ جائے گی. رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے, کیونکہ ہدف ایک ہی ہے, عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ تمام واپسی جماعتوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ عوام کی جان عمران نیازی سے اللہ چھڑائے گا. حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائے, اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست پروگرام کا اجرا کر دیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کو ڈیجیٹل نظام کی جانب لے کر جانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مزید آسانی پیدا کر رہے ہیں. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. اسلام آباد میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کے اجرا کی تقریب. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا. کہا کہ عوام کو ڈیجیٹل نظام کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. آپ اگر 22 کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اکانومی کے اندر, ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں, اور پھر جو ماڈرن ٹولز اب آ گئے ہیں, جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, ان کو اس طرف لے جائیں, تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ پروگرام کی مدد سے ای کامرس کو فروغ ملے گا. میرے نزدیک ای کامرس جو ہے وہ بہت بڑھے گی, اور یہ اس وقت بھی بڑھے گی جب یہ پرسن ٹو پرسن سے پرسن ٹو مرچنٹ میں جائیں گے. ابھی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. جب یہ آپ ایفیشنسی لے کے آئیں گے سسٹم میں, تو لوگ اس کو جب یوز کریں گے تو ایک چیز تو ان کو یوز کرنی پڑے گی, اور وہ ہے بینکس. تو اس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا ہمارا. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ بینکاری نظام سے اب ہر طبقہ مستفید ہوگا, جس کی کوئی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی. پاکستان میں پرنس صاحب پہلی دفعہ آپ کی لیڈرشپ کے تحت ڈیجیٹل بینکس آئیں گے, جو کہ عام آدمی کو زیادہ کیٹر کریں گے. یہ جو انیشیٹو ہے, اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے ملک میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھے گی, اور لوگ ہمارے بینکنگ سسٹم میں آئیں گے. رضا باقر کا مزید کہنا تھا کہ راست پروگرام فوری ادائیگی کا نظام ہے, جسے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے بآسانی منسلک کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کو بیرون ملک سے لانے کے لیے FIA کو حکم دے دیا ہے. غفلت برتنے والے افسران کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عدالت نے کہا کہ ہم UAE کی اتنی خدمت کرتے ہیں, کتنی مجبوریاں ہیں کہ ہم اپنی بچیاں واپس نہیں لا سکتے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ میں اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کی حوالگی کیس کی سماعت ہوئی. سماعت جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. سپریم کورٹ نے FIA کو بچیوں کی واپسی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا. عدالت نے حکم دیا کہ پیر تک وزارت خارجہ, وزارت داخلہ اور FIA بچیوں کی واپسی کا لاہے عمل پیش کرے. جن افسران نے بچیوں کی 12 برس سے واپسی میں غفلت برتی, ان کی نشاندہی کی جائے. جسٹس مقبول باقر نے سیکرٹری خارجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ بچیوں کی واپسی اور عوامی فلاح کے کاموں میں ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ UAE سے تو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. وزارت خارجہ نے اب تک بچیوں کی واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ان کا کہنا تھا کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے نااہل, نالائق اور پتھر دل لوگ ہیں. نام لینا نہیں چاہتا, لیکن کیسے کیسے لوگ ہمارے سروں پر پیر رکھ کر بیٹھے ہیں. جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ سینئر بیوروکریٹ ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ آپ عدالت میں محض خانہ پوری کرنے آئے ہیں. کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی. میاں چنو میں ہوئے بلوے میں ملوث 31 ملزمان کو ملتان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. ملزمان کو سب سیکیورٹی کے حصار میں عدالت میں پیش کیا گیا. ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل محمد ارشد لغاری نے 90 دن کا ریمانڈ طلب کیا. عدالت نے ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ اور خانوال جیسے معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خانوال میں پولیس موقع پر پہنچی, لیکن نفری کم اور مشتعل لوگ زیادہ تھے. ریاست دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. تو دوسری جانب سربراہ سنی تحریک سربت اعجاز قادری نے سانحہ میاں چنو کی مذمت کر دی. ان کا کہنا ہے کہ اگر سانحہ سیالکوٹ کے ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. دشمنان اسلام اور پاکستان ملک کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آج ایک ایز اے مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں تلمبہ خانہ احوال واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سانحہ سیالکوٹ کے اندر ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا
تو آج ریاست کو دوبارہ اس واقعے کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اور یقیناً دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان جو اس پاکستان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کا سد باب کیا جائے، پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور جناب، کراچی میں ٹریفک پولیس کا ہر اہلکار اب چالان نہیں کاٹے گا. شہر میں اس فیصلے کے بعد ٹریفک کی روانی میں بہتری آنے لگی. وجی الدین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں ٹریفک رواں دھما، ایسا کیا ہو گیا؟ کیا یہ انقلابی تبدیلی ہے؟ اب ٹریفک پولیس اہلکار صرف ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں، ہاتھوں میں چلان کی مشین نہیں، اشاروں کی بس چلی ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایت کے مطابق اب صرف ٹریفک چلان ایسو ہی کریں گے. ٹریفک پولیس والے بھی کہتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے. جتنے بھی ابھی این جی اوز ہیں، اے ایس آئی ہیں، سب انسپیکٹر ہیں ہمارے، وہ سارے ابھی ٹریفک کو رواں دواں رکھنے میں مصروف ہیں. ابھی ماشاءاللہ ٹریفک بھی نارمل ہوتی جا رہی ہے، اور ٹریفک کو ہم نے رواں دواں بہتر بنانے میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے افسران کے ساتھ اور ہم سپاہیوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہی ہے کہ ہم بہتر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی والے بھی فیصلے پر خوش دکھائی دیتے ہیں. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اب آپ یہ دیکھو نا کہ کانسٹیبل کے بھی ہاتھ میں مطلب بک دی ہوئی ہے، سپاہی کے بھی ہاتھ میں بک دی ہوئی ہے، سب کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. ایسے کھڑے ہیں جیسے بڑے کو ڈاکو آ رہے ہیں، مطلب میرے جیسے بزرگ آدمی، آپ جیسے فوراً چلان. شابہ میرا بھائی، یہ بہت اچھا قانون ہے بیٹا. ایڈیشنل آئی جی کراچی کہہ چکے ہیں یہ فیصلہ صرف ایک ہفتے کے لیے کیا گیا ہے. کراچی میں ٹریفک پولیس کے لیے نئے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی ٹریفک کو قابو رکھنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کے پاس کیا پلان ہے. کیمرامین عدیل کے ساتھ وجی الدین، جی ٹی وی نیوز کراچی. کراچی میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے. گولی مار کے قریب بس اسٹاپ پر دکانیں بنا دی گئی ہیں. مزید بتائیں گے وسیم حیدر. جی وسیم. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ناظم آباد 1 نمبر پر، جہاں بقائی ہاسپٹل کے پاس، جہاں کا فٹ پاتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اب فٹ پاتھ نہیں رہا بلکہ ایک مارکیٹ بن چکا ہے. گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر کراچی نے جو ہے وہ لیاقت آباد کی وہ دکانیں سیل کر دی تھی جہاں پر ناجائز تجاوزات جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، جس کے باعث نہ صرف ان دکانوں کا کاروبار متاثر ہوا بلکہ وہاں پہ روز کھانے اور روز کمانے والے لوگ بھی متاثر ہوئے. یہ ناظم آباد نمبر 1 کا وہ فٹ پاتھ ہے. میرے کیمرامین آپ کو اویس داؤ دکھائیں گے جہاں پر نہ صرف موٹر سائیکلوں کی پارکنگ موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بدلنے والی دکان یہاں پر موجود ہے، ہوٹل یہاں پر موجود ہے، مختلف ٹھیے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں، چابی بنانے والا یہاں پر موجود ہے. اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کی جانب سے گزشتہ روز یہ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ اپنے علاقے میں تمام غیر قانونی تجاوزات کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم کریں گے، مگر تاحال ابھی تک یہ صورتحال ہمیں صرف لیاقت آباد میں نظر آئی ہے. ناظم آباد کے علاقے میں اس طرح کے کئی فٹ پاتھ موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی کام جو ہے وہ جاری ہیں. دکانیں یہاں پر بنائی جا چکی ہیں، اب مختلف ٹھیے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار یہاں پر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ وسیم حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کوئٹہ میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کی ہڑتال جاری ہے. صفائی کا کام بند ہونے کے باعث شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ. جا بجا کچرے کے ڈھیر، گندگی، نالوں کا ابلتا پانی اور تعفن سب نے کر رکھا ہے شہریوں کا جینا محال. یہ صورتحال کسی ایک علاقے کی نہیں بلکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث پورے شہر کی ہے. شہری کہتے ہیں انہیں گندگی سے چھٹکارا دلوایا جائے. انسان بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ان کو جو فنڈ آ رہا ہے وہ اس پہ بھی لگائیں تاکہ لوگوں کی صحت پہ کوئی اس کا افیکٹ نہ ہو، بیمار نہ ہو. میٹرو کارپوریشن کی وجہ سے بہت مطلب خراب ہے، بدبو آ رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ گزرنا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے. ادھر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین بھی پینشن اور تنخواہیں نہ ملنے تک ڈٹے ہوئے ہیں. ملازمت کرتا ہوں نا میٹروپولیٹن میں، باجی 3 مہینے سے تنخواہ بھی نہیں ملی، نہ اوور ٹائم کا ہم لوگ کو کوئی طریقہ کار ہے نا. ابھی یہ مظاہرے میں بلا رہے ہیں، جلسے جلوس پہ ہم لوگ آ رہے ہیں. 15 دن گزر چکے ہیں مہینے کے، ابھی کہاں سے بچوں کو کھلائیں؟ 2 سال ہو گئے، 15,000 14,000 14,500 دے رہے. اوپر سے یہ لوگ یہ جتنا بھی بڑھاتے ہیں ہم لوگ میٹروپولیٹن ملازمین کے بڑھاتے ہیں، سارا شہر ہم لوگ صاف کرتے، دن رات محنت کرتے، یہ لوگ نہیں کرتے. حکومت کی جانب سے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن ریلیز کرنے کے حوالے سے تاحال کچھ نہ کیا گیا، جس پر ملازمین نے ریڈ زون جانے کی دھمکی دے دی. کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، جی ٹی وی نیوز کوئٹہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے نے آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جبکہ پی آئی اے مارچ کے آخری ہفتے میں کراچی اور لاہور سے آسٹریلیا کے پروازیں آپریٹ کرے گی. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری. جی جاوید بتائیے گا.
जी, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने है, जिसके मुताबिक PIA कराची और लाहौर से हफ्ता भर 2 परवाज़ों के लिए बोइंग 777 लॉन्ग रेंज तैयार इस्तेमाल करेंगी। PIA ने ऑस्ट्रेलिया एविएशन अथॉरिटी से तैयारों की लैंडिंग की इजाजत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन एविएशन अथॉरिटी की जान से इजाजत मिलते ही PIA अपने परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू कर देगी। जी, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बम धमाके में एक फौजी हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। बम धमाका फौजी बस के करीब हुआ। धमाके में कई जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। लाहौर में PSL 7 के दूसरे राउंड के तगड़े मुकाबले जारी हैं। आज सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। तफसीलात वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग में प्ले ऑफ की जंग तेज हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज कजाफी स्टेडियम में बका की जंग लड़ेंगी। पॉइंट टेबल पर दोनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स हैं। बेहतर रन रेट पर कोयटा चौथे और पेशावर 5वें नंबर पर है। NCOC के फैसले के मुताबिक आज से 100% वैक्सीनेटेड तमाशाई मैच देख सकेंगे। क्रिकेट के दीवानों को अपने स्टार्स से शानदार कारकर्दगी की तवक्को है। मैं कोयटा को सपोर्ट करता हूं क्योंकि शुरू से जो है ना वो सरफराज भाई को अच्छा खेलते हुए देखा है और वो अपना हमारी जो है वो इंटरनेशनल टीम के कप्तान भी रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कोयटा अक्सर लैग कर जाता है और उनकी जो लैकिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। That's why मुझे लगता है कि पेशावर आज जीतेगा। मैच के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए लाहौर की ज़िली इंतजामिया मुतहर्रिक है। सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करने के लिए कमिश्नर लाहौर भी एक्शन में है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।